तो मसरूर साहब क्या हाल है? ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀ तो मुझे नज़र आ रही है कि अहमद अजीज साहब मैं सलाम ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ जनाब बैठते ने डेली मसरूर साहब बहुत अच्छे बंदे ने इन्हें मेरी गल करवाई सी एक बारी एहसान खमसी साहब नाल। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ एहसान खमसी उन्हां दा नाम है, मोरक्को दे विच तुहाडे प्रेजिडेंट ने जमात दे ना। अच्छा जी इन्हां फोन ते मेरी गल करवाई सी उन्हां नाल, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे को महफूज है, काफ़ी पुरानी है, तकरीबन नवा ही व्हाट्सएप सी 14-15 की गल होनी है, कोई 8-9 साल 10 साल हो गया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪਰ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अहमद अजीज साहब एक शेर है, आप शेर शायरी से भी तल्लुक़ रखते हैं, अदब के साथ काफ़ी आपका तल्लुक़ है कि मैं तो वो नासिर साहब के माइक से शोर आ रहा है, जरा म्यूट कर देंगे इनका माइक, जरा इनके माइक से शोर कर, समझ नहीं आपकी आ रही। मैं इजाजत जी 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 नासिर साहब क्या कहने लगे, जानने लगे हैं? मैं बस जी मैं इजाजत चाहूंगा, मैं घर पहुंच गया हूँ, रात के 2 बज गए हैं। जी तो जी ठीक है, चलें जज़ाकल्लाह नासिर साहब, काफ़ी टाइम दिया, ठीक है। तो ट्रू सीकर भाई आप मौजूद हैं? काफ़ी देर हो गया खामोशी से बैठे हुए हैं दूसरे दोस्त। जी अच्छा जी मौजूद हूँ। अच्छा अहमद अजीज साहब वो अपना एक किसी शायर का एक शेर है, तो मुझे क्योंकि वो पूरा तो नहीं आता, टूटा फूटा पेश करूँगा, आप उम्मीद है पूरा करेंगे कि कुछ आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो वो क्या गिला होगा कि शिकवा होगा, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जी जी पहला मिसरा सही है। तो अहमद जी साहब ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि उसके बाद एक दफ़ा ही बात हुई, उसके बाद कभी इन्होंने मुझसे बात नहीं की, तो सर आपने भी कभी, अक्सर दोस्त जो हैं आपसे बात करने से गुरेज करते हैं, तो आप भी कोई कभी गौर करते हैं अपनी बात पे, बजाय कि दूसरे के मुंह से ही सुने कि अहमद अजीज साहब जो हैं वो तो यही शायद ये इसीलिए खामोश हैं कि हम कुछ कहेंगे तो फिर कुछ शिकायत होगी। नहीं, मैंने बहुत गौर किया है और इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर कोई बंदा इस वजह से मेरे साथ बात नहीं करता कि मैं बदतहजीबी करता हूं, किसी की तौहीन करता हूं, गालम गलोच करता हूं, तो मुझे अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। जबकि लोग इसके बरक्स कुछ मामला और है, कोशिश करते हैं किसी और को आगे करके बात करवाने की, खुद पास बैठकर सुनना चाहते हैं। अभी भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि मसरूर साहब सुन रहे हैं मेरी बात। अभी सुबह कमालत इस्लाम साहब और जवाद साहब उधर मौजूद थे ना, तो अब कमालत इस्लाम साहब ने कहा भाई आप बात करें, उन्होंने कहा आप बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ नाराज़ है, उन दोनों में से कोई भी मेरे साथ नाराज़ नहीं है, किसी का शिकवा नहीं है, लेकिन वो बात करने के लिए दूसरे को आगे कर रहे थे कि आप बात कर लें। बस ऐसा ही मसरूर साहब का मामला है, कोई इस तरह नहीं है कि उनके जहन में कोई नाराज़गी है। अगर किसी के जहन में कोई नाराज़गी वाला मामला हो वो बयान करे, मैं उस पर गौर करता हूँ। आपने कोई बात ऐसी सुनी है तो बताएं। देखिए ना, बात ये है कि अभी वो मैंने वैसे रिक्वेस्ट डाली है, नीचे मौजूद हैं राना जी साहब, तो 2 दिन पहले आप राना जी साहब बैठे हुए थे, आप अपनी ब्राड पे बैठे हुए थे, और वो नासिर नाम के हैं हमारे अहमदी दोस्त जो हैं, वो बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने यकीनन मुझे भी पता है, बाकी दोस्तों को पता है कि हमारा वो जो अहमदी दोस्त है उसकी ज़बान में थोड़ी सी सख्ती है, वो गाली भी दे देते हैं, ठीक है, गाली के बदले गाली भी दे देते हैं। हालांकि हम उसके बड़े सख्त ख़िलाफ़ हैं और अपनी ब्राडों पे हम तो कोशिश करते हैं इस मैसेज को हमारे ऐसे जो दोस्त हैं वो ये ना काम करें, हमारी तालीम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अभी कोई गाली नहीं दी, सख्त लफ्ज़ बोले कुछ ऐसे, तो राना जी ने जो उनके लिए अल्फाज आगे उनको बोले हैं हर किस्म की, अब वो मैं ज़बान पे तो नहीं लाता, आपके इल्म में होगा,
تو آپ نے بڑے پیار سے آگے سے کہہ دیا یہ اچھا کیا کہ آپ نے گالی نہیں دی، حالانکہ رانا جی نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا نمونہ پیش کیا کہ آپ نے گالی نہیں دی۔ تو آپ اس طرح جو ہے ایک بات کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، بجائے کہ کسی اپنے ایسے بندے کو سمجھانے کے کہ وہ یہ کام کرے۔ یقین کریں کہ میری تو یہ کوشش ہے کہ میں ادھر اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں بلاک ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں ہیں جس وجہ سے آپ سب کچھ کہہ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بظاہر اس کو نہ تو گالی کا نام دیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے گالی ہے۔ جاتے جاتے ایک بات کر جانا، ہاں وہ مرزا صاحب نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اور صرف یہ بات کہہ کے اسی وقت آگے چلے جانا، اور جو وہ بات آپ کہہ گئے ہیں وہ بات آپ چھوڑ گئے ہیں لوگوں کے لیے، جو بندہ اوپر 30 40 50 100 بندہ سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایک میں نے بہت غور کیا ہے، آپ کا ایک تکیہ کلام کہہ لیں یا آپ کے پاس یہ ایک فن ہے کہ آپ ایک ٹائم میں 2 3 4 باتیں کہہ کے جن کا نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی تفصیل، نہ کوئی تشریح، آپ آگے چلے جاتے ہیں اور آگے جا کے کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے دوست جو ہیں وہ آپ سے بات کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کا اپنا ایک ججمنٹ ہے آپ کی، میں آپ کو قدغن نہیں آپ پر لگا سکتا، لیکن کچھ باتیں بھٹی صاحب اتنی واضح ہوتی ہیں نا، ان کے لیے اشارہ کر دینا ہی کافی ہوتا ہے، ان کی تفصیل میں جائیں تو وہ پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے نا محض، تو اس لیے میں ایسے کر جاتا ہوں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں پلہ مار کے بجھا گئی دیوا تے اکھ نال اشارہ کر گئی، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں نا، کہ بھئی اشارتاً میں بات کر جاتا ہوں کہ ہاں یہاں اس کے بارے میں مرزا صاحب کا یہ موقف ہے، فلاں جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی تشدد آ جائے، تو اس لیے میں کبھی ایسا کہا جاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کوئی گالی دے رہا ہوں کسی کو۔ لوگوں کو خود بھی غور کرنا چاہیے، اردو کی عبارات ہیں، اردو کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے واللہ بھٹی صاحب، ان سے لوگوں کو میں نے ایسا کھلواڑ کرتے دیکھا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، بات تو اردو کی، ہماری زبان کی ہے یار، ہماری یہ قومی زبان ہے اردو، سارا کچھ کلیئر ہے، اور کیسے آپ بات کر رہے ہیں، بات کو بدل رہے ہیں۔ تو بس یہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو اشارتاً 2 3 باتیں اشارتاً بتا دیں، ایک صراحتاً بتا دیں، تو اپنا موقف پورا واضح ہو جاتا ہے اس طرح۔ نہیں، فرض کریں اشارتاً باتیں آپ جو بتاتے ہیں، کل میں سن رہا تھا آپ اشارتاً بات کرتے کرتے کہہ کہ ہاں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا آپ نے نام لیا، آپ نے کہا مرزا صاحب نے کہا کہ بے شمار اور کہ بہت عورتیں میرے نکاح میں آئیں گی، یا اس طرح کی کوئی بات کر کے تو آپ آگے نکل گئے۔ اب آپ تو آگے نکل گئے، لیکن سننے والوں نے یہ بات جس نے تحقیق نہیں کرنی اسے تو پتہ چل یہ بات پہنچ گئی نا کہ مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب وہ کہاں ہے، کس نے کی ہے، یہ حوالے کے بغیر بات کرنا احمد رضا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈال رہے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جو اچھا اور مبلغ انسان ہے اس کے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ جو بھی بات کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ جو بھی بات کرے اس کو واضح کرے، اس پہ آپ غور کریں ذرا اس بات پہ۔ صحیح، اچھی بات ہے، آپ کی یہ بات اچھی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک مثال میں دوں گا تو آپ کہیں گے اس کا، چلیں آپ تو ہوسٹ ہیں، آپ تو پکڑ کے بھی روک کے بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مثال دینے لگی اس کا حوالہ دو۔ نواب محمد خان آف مالیر کوٹلہ نے وہاں سے نا خط لکھا، جو بعد میں مرزا صاحب کے داماد بھی بنے، مبارکہ بیگم سے شادی ان کی ہوئی، انہوں نے خط لکھا کہ مرزا صاحب یہ جو عبداللہ آتم علی پیشگوئی ہے یہ تو سرے سے بالکل ہی مطلب ہے، اس کی تو تعویل بھی نہیں ہم کر سکتے، وہ 15 مہینے گزر گئے، وہ اپنے گھر میں ڈھول باجے بجا رہے ہیں اور ہم تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں۔ بڑا سخت خط انہوں نے لکھا۔ اب دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ سے یعنی برگشتہ نہ کر دے، میرے حالات ذہنی طور پر یعنی میں سخت خلفشار کا شکار ہوں۔ مرزا صاحب نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اصل بات یہ ہے
کہ آپ ہیں دور ہم سے، اگر آپ ہمارے قریب ہوتے تو یہ جو آپ کے ذہن میں خلفشار مچا ہوا ہے یا جو پریشانی ہے، اضطراب ہے، یہ ابتلا جو آپ کو پیش آ رہی یہ نہ آتی۔ سیم بات ایسے ہی میں یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ نے بات سنی ادی جدی دور ہیں، اگر آپ مکمل طور پر فالو کر رہے ہوتے ہمیں تو ہم آپ کو عرض کرتے کہ بھٹی صاحب اس پر بڑی لے دے ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھیوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے اس بات پر کہ اکبر خان صاحب جو جمبا گروپ کے ہیں، چوہان صاحب کے دست راست ان کے ساتھی، انہوں نے ان کے سامنے میں نے ایسا ہی کہا کہ 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی تھی نا، اس میں مرزا صاحب نے صرف مسلم عود کی پیشگوئی نہیں کی تھی، بلکہ اس میں کئی عورتوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ کئی عورتیں آج کے بعد میرے نکاح میں آئیں گی۔ تو اکبر خان صاحب نے کہا عمر نذیر جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ایسا دکھاؤ اس میں سے، اس پیشگوئی میں سے۔ میں نے کہا اکبر خان صاحب آپ غصے میں ہیں، وہاں بات یہ لکھی ہوئی ہے، دکھاؤ، اگر تم نے دکھا دی تو مجھ پہ لعنت، اگر تم نہ دکھا سکے تو تم پہ، صرف یہ نہیں کہا تم پہ لعنت، تمہارے جیسے ٹرک ڈرائیور پہ لعنت۔ بڑا لے دے کی، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا اکبر خان صاحب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ سوچ نہیں رہے، بات وہاں پہ لکھی، اتنی دیر میں طارق چوہان صاحب نے وہ نکال لی، عبارت نکال لی۔ جب عبارت نکالی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ کئی خواتین مبارکہ آج کے بعد تیرے گھر میں آئیں گی۔ بہرحال یہ وہ بات تھی جس کا بعد میں تذکرہ ہوا ہے، اور آپ نے وہ ادھی بچدی بات سنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس پر اتنا شدید معاملہ ہوا، اور آپ کے کئی ساتھیوں نے یہ اس کے اوپر سرخیاں لگا کر اس کو اخبار کی زینت بنایا ہے کہ جمبا گروپ اور وہابی گروپ آپس میں لڑ پڑے، پتہ نہیں اکبر خان نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ حالانکہ میں نے ان کی بات کا بالکل غصہ نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے معذرت کی مجھ سے کہ بھائی نہیں، مجھے غصہ آیا تھا، میں نے غلط بول دیا، لیکن آپ حق بجانب تھے۔ مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں ہے، آپ ہمیں فالو کیا کریں نا بھٹی صاحب، آپ آتے ہی نہیں ہمارے پاس، مسئلہ تو یہ السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیپر ورک کا ویٹ کرنا لو لگا، میں کی گل کی تھی یہ بارے پیپر صاحب کچھ کہہ رہے ہو؟ نہیں وہ دوجے رانا صاحب کی گل جی نیچے رانا جی بیٹھے ہیں جی، ان کی بات میں کر رہا تھا۔ اچھا سوری وہ آپ کا میسج آیا تھا نیچے، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ رانا جی کیا، رانا ظاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ رانا جی کی میں بات کر رہا تھا، یہ نیچے بیٹھے تھے، اس لیے میں نے عامر نذیر صاحب کے سامنے ان کی بات رکھی ہے، تو عامر نذیر صاحب نے ان کا جواب اس بات کا نہیں دیا۔ اکبر خان ددا موٹا میرا جی بھٹی صاحب اسلام عرض ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد عامر بھائی بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہ بھی سارے کیس کو وہاں پہ دیکھ رہے تھے، تو شاید آپ کو کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ میں نے گالی بالکل نہیں دی وہاں پہ۔ میری ایک دفعہ بات سن لیں، بعد میں آپ پوری بات بیان کیجیے گا۔ وہ آ کے بیٹھے، ایک سوال چل رہا تھا جس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال کیا تھا ایک عورت نے کہ ہمارے معاشرہ جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ اسلامی بھی ہے اور اس میں کو غلط کاریاں بھی ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جا تو آپ اسلامی کہیں، اگر اسلامی ہے تو اس میں غلط کاریاں نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی نہیں ہے، یا اس میں جہاں وہ اسلامی ہے اور اس میں غلط کاری نہیں ہے۔ وہ ایک مختصر سا جواب دیا انہوں نے کہا بی بی آپ اپنا سوال ٹھیک کریں جائیں، بس اتنی بات انہوں نے کی۔ یہ سوال چل رہا تھا، ناصر صاحب آگے، ناصر صاحب سے بھی ایک دوست نے پوچھ لیا کہ آپ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، تو ناصر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پٹھانوں میں یہ کلچر عام ہے، یہ پٹھانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور ہر پٹھان ہی اپنے ساتھ ایک بچہ رکھتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا ہر پٹھان، تو میں نے انہیں دوبارہ بھی پوچھا، میں نے کہا ہر پٹھان بچہ رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہر پٹھان بچہ رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا اس آپ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان میں کتنا سارا معاشرہ خراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اوان صاحب، تو انہوں نے ایک بات کی، تو میں نے کہا کیا بات ہے، آپ نے تو میرے دل کی بات لے لی کہ معاشرے میں برائیاں ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کے مرزا مسرور صاحب نے ایک دفعہ تقریر میں پیش کیا کہ 14 سال کی اور 13 سال کی بچیاں مجھے میسج کرتی ہیں سیکس چیٹ کے بارے میں کہ ہم آپس میں سیکس چیٹ کرتی ہیں، تو میں قوموں میں برائی ہوتی تو وہ انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، حالانکہ میرے الفاظ یہ نہیں ہیں، یہ تقریر کے الفاظ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں مختلف جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے ننگی ماں بہنوں کی گالیاں دی، میں نے ایک گالی بھی نہیں دی، عامر بھائی وہاں پہ بیٹھے تھے، یہ ساری بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات بھی نکل آئے تو ہم
آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ آپ نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ون سائیڈڈ بات کی جی کہ آپ کے بندے نے تو زیادتی کی ہے، جس نے ماں بہن کی گالی دی اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر اس کی عادت کو یہ کہہ کر کے اس کی عادت ہے تو اس نے اچھا کام کیا ہے، تو بٹی صاحب آپ کو کیا بات ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا انصاف کیا کمال ہے۔ جی رانا جی، عامر نذیر صاحب ابھی موجود ہیں، میں بات جب کر رہا تھا نا، میں یہ اس نے ذہن رکھتے ہوئے کہ آپ نیچے موجود ہیں، پہلے میں نے چیک کیا تھا، میں نے کہا آپ بات سن رہے ہیں، اب میرے حساب سے آپ نے بھی آدھی بات کی ہے، اس کی وضاحت عامر نذیر صاحب کریں گے۔ جی عامر نذیر صاحب بیان کیجئے گا، جو رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے میرے متعلق، جو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کی اور ان کی بات میں کوئی باریک سا فرق ہوگا، لیکن آپ نے بھی کوئی اشارتاً بات میرے بارے میں کہی ہے، رانا صاحب کے بارے میں نہیں بات آپ نے کہی۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے روکا نہیں ان کو، رانا صاحب کو، آپ نے بلکہ یہ کہہ کے کہ بھائی آپ نے اچھا کیا، آپ نے گالی نہیں دی، اور حالانکہ وہ سب کچھ کہہ گئے یا اس طرح کو کوئی آپ نے بات کہی ہے، میں نے اتنا کوئی لفظ بلفظ غور نہیں کہ آپ خود اپنی بات کی وضاحت کر دیں کیا فرق ہے اس میں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی عامر نذیر صاحب کہ آپ کی براڈ پہ بیٹھے ہوئے ناصر صاحب نے جو بات کی ہے، جتنی بات کی ہے، جیسے ابھی رانا جی نے کہا، ان کے متعلق میں نے بتا دیا کہ وہ شخص جماعت احمدیہ کو اون کرتا ہے لیکن گالی دیتا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، میں نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے صرف، حالانکہ وہ اچھی، وہ ایک جو ڈبیٹ اچھی کرتا ہے، لیکن ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے جو بندہ گالی دیتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی میں دیتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جو انہوں نے بات کی ابھی جو رانا جی نے کہی ہے، اب رانا جی نے اس کے بعد ان کو بھی گالیاں دی ہیں، اور رانا جی نے ان کو کتے میری کا بچہ، بٹی بھائی ایک دلہ، گالی بھی آپ میری ریکارڈنگ سنا دیں مجھے سن تو لیں میں نا جی، سن معذرت کر لیں، لوں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ نے ان کو ہر قسم کی گالی دی، کتی کا بچہ کا، دلہ کا، خبیث کا، سب کچھ کا، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اتنی جلدی انسان بولتا نہیں ہے رانا جی۔ نہیں نہیں، کتی کا بچہ میں نے نہیں، اس کی والدہ کو ایک گالی بھی نہیں دی، بغیر شاید میرے منہ سے نکل گیا ہو تو میں بغیر تو آپ نے بہت لفظ جو ہے غصے اس کی میں اور ذات تک ہے۔ سختی میں آپ نے بہت کچھ کہا ہے، آپ کو آپ کے پھر وہ اس وقت آپ نے نہیں، عامر بھائی موجود تھے، عامر بھائی کیا میں نے جی، اتنی زیادہ گالیوں کو دی ہیں اسے؟ نہیں، لیکن جب میں ناصر صاحب نے گالیاں دینی شروع کی نا بھٹی صاحب، رانا صاحب نے اس وقت تک کوئی لفظ بغیرت بھی نہیں بولا تھا، انہوں نے صرف یہ بدلے میں یہی بات کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں پٹھانوں کی، تو کوئی ندا نصر کی یا وہ سیکس چیٹ والا کوئی حوالہ انہوں نے دیا، لیکن انہوں نے ندا ایک نصر والی ریفرنس بھی بات کوٹ کی کیا تھی۔ ہے، امن جی تو سے وہ پھر نا اگر آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ ہو تو وہ سنیے گا، ابھی کیونکہ وہ بات پھر کلیئر رہنی ہے، میں نے آپ کے آگے یہ رکھا تھا، آپ نے مجھے یہ، امن جی سے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اچھا کیا آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے یہ کہا تھا بعد میں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ مجھے یاد ہے۔ تو بار پھر ایک دفعہ ریکارڈنگ رانا جی کی سن لیجئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہا، اس پہ میں نے آپ کے آگے سوال رکھا ہے کہ عامر نذیر صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اپنے بندے کی اس طرح کہہ کے کہ اچھا کیا، حالانکہ رانا جی نے بہت کچھ کہا ہے، یہ اب کیونکہ بٹی رانا صاحب جی آپ کو غلط فہمی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا وہاں پہ، اس کو بغیرت بھی تب تک میں نے نہیں کہا، جب وہ دوسری دفعہ آیا تو میرے منہ سے ایک الفاظ ضرور نکلا ہے، ایک صرف، ٹھیک ہے، آپ غلط بیانی مت کریں، آپ کے پاس اگر آڈیو میری ہے تو میں معذرت کروں گا اگر میں نے گالی دی ہے، تو میں ایسا بندہ نہیں میں گالیاں دیتا ہوں، میرے ٹھیک ہے، پاس بالکل آڈیو نہیں ہے، میں نے وہ تو سارا موضوع آپ کو پھر بیان کر دیا ہے، آپ نے اس بندے کو بلاک کیا، پھر جی آپ جی، اس کیس کو کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ٹھیک ہے، میں میں عامر اس بھائی بھی لیے وہاں پہ لے رہا موجود تھے، ہوں، عامر بھائی اگر میں ایک گالی بھی دیتا نا تو مجھے انہوں نے ناصر سے پہلے اتار دینا تھا، عامر بھائی میں یہ صفت موجود ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بھی اپنا بھی گالی دے ہم اس کو نیچے اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میرے منہ سے بغیرت کا لفظ کا میں گارنٹیڈ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے دیا ہوگا، لیکن وہ گالیاں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو میں مرزا مسرور صاحب کا اور ندا نصر کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، برحال میں نے کوئی گالی نہیں دی اس کو، ٹھیک ہے، وہ واپس بھی آیا، پھر بھی میں نے صرف ایک لفظ مجھے یاد ہے کہ میں نے بولا ہے، وہ پتہ نہیں بغیرت ہے اس کی ذات تک،
कुत्ती का बच्चा मैंने नहीं कहा, ये आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं, ठीक है। लिहाजा इतनी वो, अब मुझे तो गालियां पड़ी माँ बहन की, तो आपको तो चाहिए था कि मेरी बात करते कि नासिर साहब ने आपके साथ ज्यादती की है, आप मेरे बगैरत वाले लफ्ज को लेके उसकी माँ बहन की जो गाली है उसको खारिज कर रहे हैं, क्या बात है। राना जी आप बिल्कुल गलत बात समझ रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा, मैंने ये इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूँ, एक ये कि आमर नज़ीर साहब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, इसलिए उनके आगे ये मैंने बात रखी। और आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से आप मेरे पास बैठते हैं, मैं आप पर हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप गाली नहीं देते, ठीक है। जो बंदा किसकी भी ब्राड पे गाली देता है वो उसको मैं नीचे देख के उसकी रिक्वेस्ट को नहीं लेता। मैं आप कह रहे हैं, आप क्योंकि ये थोड़ा सा तजाद हो गया है, आप बिल्कुल उसको मान नहीं रहे, और मेरे पास उस तरह रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप मेरी तस्दीक ज़रूर कीजिएगा उस रिकॉर्डिंग को निकाल के। वो सारा महल्ले वकूअ तो बयान कर दिया। आमर नज़ीर साहब भी कह रहे हैं हाँ मैंने बात में ये बात की है कि अच्छा किया आपने गाली नहीं दी। और जो बात हुई जब वो पठान वाली बात की तो उसके बाद जो दरमियान में आप बोले हैं उसकी कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डिंग निकाल के तो सुनिएगा। अगर मैंने गलत सुना है या गलत बयान कर रहा है तो मैं उसकी माजरत करूँगा, तो वो सुनिएगा ज़रूर, अगर को मिल सके वो उतनी वो दरमियान वाली ऑडियो। नीचे मेरा ख्याल है अली की नीचे ब्रांड थी या फिर अस्तानी भाई की, इन दोनों में से किसी की ब्रांड थी। नीचे सोहेल नासिर साहब बैठे हैं, उस दिन उन्होंने आके इतनी इतनी हमें बुरा भला कहा आपकी ब्राड के ऊपर, हमने एक लफ्ज नहीं कहा। बटी भाई हमने आपको शिकायत की कि इस बंदे ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, ठीक है, तो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं लेकिन हमने उन्हें उफ तक नहीं कहा, ठीक है। सर यही तो चीज़ है कि अगर मैं ते आपकी वहां पर भी हम किसी को उफ तक नहीं लेकिन कहते, लेकिन अगर वो हद से बढ़ गया तो मेरे मुंह से अगर बगारत का लफ्ज निकला आपके लिए उसने जान रखते हुए अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, ठीक है। मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह, ठीक है। हमारा मजहब का मसला है वो एक अलहदा चीज है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर आपको बुरा लगा तो मैं आज भी माजरत करता हूँ। सर इतनी बात अगर हो, मैं यही कहता हूं, तो मैंने जो अभी बात की है इसकी मैं माजरत करूंगा, पहले आप वो सुनिएगा ज़रूर। आमर जी साहब भी सुनिएगा। मुझे यही लगा कि आमर जी साहब ने वो सारी बात सुन के तो उस पर जब ये तबसरा दिया तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो उसका हाल यही है कि आप वो कोशिश कीजिएगा, वो सुनिएगा। अगर वो नहीं बटी भाई असल में गुस्सा मुझे नहीं आना था। मेरे ख्याल है अली की ब्रांड है, मैं आज पूछता हूँ, निकलवाता हूँ, रिकॉर्डिंग है। मैंने भी कोई ऐसी गाली इनके मुंह से नहीं सुनी। अगर सुनता और मैं ये कहता कि आपने अच्छा किया गाली नहीं दी है तो फिर तो मेरी मुनाफकत और बेईमानी है ना। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात मैंने तो नहीं सुनी इनके मुंह से। रिकॉर्डिंग दोबारा निकलवा लेते बच्चे। जी ज़रूर ज़रूर। तो खाली बाकी मुझे रही गाली नहीं दी, आसद साहब उन्होंने की बात, अनवर भाई को भी गालियां दी थी, मेरे साथ बैठे थे, ठीक है। उन्होंने अनवर वान साहब को भी गालियां दी और तुन के नहीं, माँ बहन की दी ना, उन्होंने आगे से गाली दी ना मैंने गाली दी, ठीक है। अगर उसकी जात पर अगर मैंने कुछ लफ्ज बोल दिया, मुझे याद है एक लफ्ज मैंने बोला जरूर है जब वो दोबारा आए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैंने उनकी माँ बहन को गाली को नहीं दी, ठीक है। जी चलें, अभी ये रिकॉर्डिंग के बाद बात होगी। तो आफ्ताब यूके साहब कह रहे हैं जी मैंने अमर जी साहब से कुछ सवाल करना है, अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह लेते हैं जी इनका। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भट्टी भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का फजल जनाब, दुआएं हैं, शुक्र है जी मोहतरम। जी मैंने आमर नज़ीर साहब से ये पूछना था कि मैं इनकी जो है ना वो मुनाजरे देखता रहता हूँ, एक दो मुनाजरे मैंने देखे हैं, तो काफ़ी सारे और भी मुनाजरे देखे हैं, तहकीकी मराहिल से भी गुजरा हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि जितने गैर अहमदी मुनाजिर हैं या इल्म रखने वाले लोग हैं, ये अकीदा ख़त्म नबूवत को क्यों कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते, और अगर इनके लिए हमारे दीन पे एतराज़ उठाने इतने ज़रूरी हैं तो फिर ये कौन सा ऐसा मज़हब या अकीदा है जिसकी तरफ हमें दावत देते हैं? हमें कैसे साबित कर सकते हैं कि वो वाले अकीदे मज़हब ठीक हैं? ये सवाल थे दो मेरे। अच्छा
पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो अकीदा है ना किताब और सुन्नत से, वे ये मुसल्लम सबूत है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जमात अहमदिया के जो बानी हैं उनको भी ये तस्लीम है कि किताब कुरान में ख़त्म नबूवत सराहत के साथ बयान किया गया है। हमारा जो अकीदा ख़त्म नबूवत का है ना, वो बड़ा सराहत के साथ बयान किया गया है, और इसको हम बोलते हैं इस्लामी शरई इस्तिलाह में कतईयात दीन, यानी जो कतई बात होती है जिस पर कोई बहस मुबासा नहीं हो सकता। आप कहते हैं इसको साबित नहीं करते कुरान और हदीस से। भाईजान, हम तो ये समझते हैं कि वो मुसल्लम सबूत है, उसके साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि भाई आपने साबित नहीं किया, तो हो सकता है कि उसको किसी और तरह का सबूत दरकार हो, जो किताब और सुन्नत की नसूस कतिया के अलावा कोई और सबूत वो चाहता हो। मतलब कोई मोजज़ा, कोई करामत, कोई ऐसा अजीबोगरीब किस्म का कोई सबूत वो दरकार उनको। लेकिन जो नसूस कतिया हैं किताब और सुन्नत के अंदर, कुरान की इबारात और अहादीस नबविया, उनसे तो सराहत के साथ वो साबित है। और उस पर मिर्ज़ा साहब को भी ये बात तस्लीम है कि वहाँ पर सबूत है मौजूद, ख़त्म नबूवत का अकीदा वहाँ पर सराहत के साथ बयान किया गया। तो हमने कैसे साबित करना है? यकीनी तौर पे कोई बंदा बज़िद है कि भाई आप हमारी तरह का सबूत पेश करें, जो हम चाहते हैं, हमारी मर्ज़ी का सबूत पेश करें। दूसरा जो आपने सवाल किया उसको दोबारा दोहरा दें। जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर इतने ज़्यादा एतराज़ात हैं आपके पास, जो कि पहले तो तब ही ख़त्म हो जाते हैं अगर आप अकीदे को गलत साबित कर दें, चलें, अगर आप उस पर कहते हैं कि वो पहले से साबित शुदा है, जबकि जो आपके मुखालफीन है वो नहीं इस चीज़ को मानते। और हमने भी देखा है बहुत सारी वीडियोज़ में कि चलें, उसका आपने जवाब दे दिया। दूसरा मैं सवाल कर लेता हूँ अभी। दूसरा सवाल ये था कि अगर आप कहते हैं कि जमात अहमदिया जो है वो नहीं ठीक, चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जब हम किसी और देखेंगे अकीदे की तरफ, मसलक की तरफ, किसी फ़िरके की तरफ, तो वो कौन सा फ़िरका है जिसकी तरफ आप हमें बताते हैं जो जमात अहमदिया से बेहतर है आज के दौर में? हाँ, ये सवाल। अच्छा, वो गुजारिश ये है कि अगर आप कहें ना अमली तौर पर उसका कोई नमूना किस जमात के अंदर मौजूद है, किस फ़िरके के अंदर मौजूद है, किस मकतबा फ़िक्र के अंदर मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने बारे में ये दावा कर सकें कि हम अमली तौर पर इतने दुरुस्त हैं, सही हैं कि हमारे अंदर कोई नक्स नहीं पाया जाता, कोई गलती नहीं पाई जाती। गलतियां सब के अंदर पाई जाती हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। असल चीज़ होती है वो मंशूर, वो थ्योरी, वो अकीदा और नज़रिया जिसको आपने फॉलो करना है। लोगों में गलतियां, तमाम कम्युनिटीज़ में वो गंदी गंदी गलतियां पाई जाती होती हैं, इतनी गंदी होती हैं कि ज़ुबान पर लाई नहीं जा सकती। और ये पूरी बैन अल-अक़वामी ये एक डाइजीज़ है। ये नहीं है कि सिर्फ ये कुछ जमात अहमदिया में या हमारे में, सब में ये बीमारियां पाई जाती हैं, यूरोप के मुआशरों में भी। और सर, हमें सिर्फ अच्छे नज़रिए को फॉलो करना चाहिए और अपनी ज़ात का गवाह हमें ठहराया जाएगा। कुरान कहता है ना, वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, अपना अपना बोझ उठाना है। हमारे ही अकीदे में, हमारे ही मसलक में, हमारे ही मज़हब में हो सकता है 99 बंदे जहन्नम जाने वाले हों, मैं अकेला उनमें से बच जाऊं। मैं अपने का ज़िम्मेदार हूं, अपने किए का और बोले का ज़िम्मेदार हूं, ना कि दूसरों का। तो आपको अगर फॉलो करना है, सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना है जो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। दो चीज़ें मैं तुम्हारे पास छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, एक उसके नबी की सुन्नत है, बस। इसके बाद कोई हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है, किसी पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। जो बंदा इसके अलावा आपके ऊपर आकर दावा थोपता है कि अगर तुमने मुझे ना माना, मेरे ऊपर ईमान ना लाए, मेरे हाथ पर बैत ना की, तो तुम जहन्नम में जाओगे, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर कहलाओगे, हर एक का दावा बातिल है। किसी पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है सिवाय अल्लाह की किताब के और नबी की, के नबी की बात की, बस दो चीज़ें। यहाँ पर आप ये एक मिनट आफ्ताब साहब, एक मिनट। अच्छा आमर नज़ीर साहब, आपका कमाल बता दूं, जो भी मैंने पहले बात की थी ना कि कुछ आप में कमाल हैं, वो कमालात दिखाते हुए सर आपने अभी जो कमाल दिखाया है कि आपने हमारी जमात को भी सब में शामिल कर दिया अपनी बात करते करते। हालांकि हमारी जमात के मतलब जो हमारा दावा है वो तो हमने बयान करना है ना। तो सर ये आप में एक कमाल है, वो मैं सिर्फ वो तवज्जो के लिए बात कर रहा था। ये बातें जो हैं
یہ آپ آپ کرتے کرتے درمیان میں سب کو رگڑا دے جاتے ہیں. اگر ہم نے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں. ہم بات یہ ہے، یہی تو بات وضاحت طلب ہوتی ہے نا. آپ جب کوئی ہمیں پوچھے گا تو ہم کس طرح اس بات کو بیان کریں گے، وہ ہمارا کام ہے. آپ ہماری بات آپ نہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چند آپ کے اندر کمالات ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. لیکن اگر ہم دعویٰ کریں یا نہ کریں، جو ہم سے پوچھے گا کہ آپ اپنی جماعت میں، آپ بھی ان سے سوال یہ ٹیگ کر سکتے تھے، نہ کہ آپ خود ہی اس بات کا جواب دیتے دیتے چلتے چلتے دے گئے، آگے بات کر دی آپ نے. تو جی اپنا آفتاب صاحب بات کریں. جی میرے بھائی، اچھا ٹھیک ہے. یہاں سے عامر نذیر صاحب کی بات سے میں نے ایک چیز تو نکالی ہے کہ ابھی ان کے کہنے کے مطابق تو چلیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف حجۃ الوداع کے خطبے پہ جو خطبہ دیا گیا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. آپ کسی کو ماننے یا نہ ماننے پہ جو ہے اس کو آپ ناملوز خاطر رکھیں. اچھا، تو ابھی اگر دیکھا جائے، ابھی ریسنٹلی چلیں، شکر ہے کہ ایک تو ایسا انسان ہے جس کی بنا کے اوپر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو انجینئر علی مرزا ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ بابوں کو نہیں مانتا اور بابوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اس کو بھی کافر اور زندیق کہہ دیتے ہیں، جتنے بھی فرقے والے ہیں یہ سارے مل کے. تو اگر وہ کافر ہو جاتا ہے، یہی انٹالرنس ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سب کہتے ہیں کہ وہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے ختم نبوت، جبکہ میرے مطابق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہت مضبوط ہے اور ان کی نبوت، ان کی شریعت، ہر چیز بہت کامل اور مضبوط ہے. تو اس کا آپ پھر کیا کہیں گے کہ وہ بھی تو یہی بات کرتا ہے پھر، اور اس کو پھر کیوں آپ سارے مطلب ابھی کافر کی 100 سٹریم میں ابراڈیں چل رہی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جا کے. جی اچھا، جہاں تک اس کی تکفیر کا معاملہ ہے نا، صرف چند لوگ میں نے دیکھا ہے اس کی تکفیر کرتے ہیں. میجورٹی جو ہے اس کی تکفیر سے پرہیز کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو پھر ان دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ لوٹ گا، یا وہ جس نے تکفیر کی یا وہ جس کی تکفیر کی گئی. ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تکفیر درست ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جس کی تکفیر کی گئی ہے وہ تکفیر کے ساتھ، کفر کے ساتھ لوٹے گا قیامت کے دن. لیکن اگر غلط ہے تکفیر تو جس نے غلط تکفیر کی ہے وہ کفر کے ساتھ لوٹے گا. یہ بڑی سخت تنبیہ ہے، بڑی سخت وعید ہے. اس لیے مسلمان میجورٹی گریز کرتی ہے کسی کی تکفیر سے. چند ایک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ مرزا انجینئر کی تکفیر کرتے ہیں، غصے میں آ کے، جذبات میں آ کر. اس کی وجہ ہے کہ مرزا انجینئر، یہ میں کوئی ان کے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں صرف ایک وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے باتوں کو، ان کو بگاڑ کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اور بالخصوص صحابہ کا جو معاملہ ہے، صحابہ کے معاملے میں اہل سنت میں کہ مشاجرات صحابہ پر سکوت اختیار کیا جائے گا، لیکن اس بندے نے وہاں پر صحابہ کے معاملے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو مسلمانوں کو اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کو بڑی سخت ناگوار گزری ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی اس حد تک چلے گئے ہیں. کچھ لوگ تکفیر بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کو برا اور گمراہ تو تقریباً زیادہ لوگ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو اس کی باتوں میں کمی بیشی ہے. میں نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. ایک چیز ہے عامر نذیر صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان ان کو کافر بات کر کہے لینے دیں، گا، بعد میں آپ کر لیجیے گا. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا اس میں ایک کوشچن اٹھتا ہے، ان کو ختم کر اس لینے حدیث دینا، میں ہے، وہ پہلی بار بات کر رہے ہیں، ان کو ختم کر لینے دیں. اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں کہ کفر اس میں اگر نہیں پایا جاتا تو جو کافر کہے گا اگلے کو، کفر اس پہ لٹے گا. اب کفر ہاں، یہ نہیں تو میں نے پایا کہا. جاتا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کفر قیامت اس کے میں دن، تھا بھی کہ نہیں؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن کون کرے گا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کرے گا نا. تو پھر اس نے دنیا میں ہی کیوں کسی کو کافر کہہ دیا ہاں، جب یہ اس اللہ کی کو وجہ پتا ہے؟ ہاں، اب میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں، لیکن آپ اس کے بعد ان کو آپ بات مکمل کر لینے دیجیے گا، پھر اگلی بات آپ کیجیے گا. اس طرح غلط مبحث ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان ہے نا، اس کی لمٹس ہیں، اس کی نظر بھی محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ بھی محدود ہے. بندہ ظاہر پر فتویٰ دیتا ہے، ظاہری طور پر میں نے آپ میں کوئی کفر دیکھا، میں نے آپ کی تکفیر کر دی، یا آپ نے مجھ میں کوئی کفر دیکھا، آپ نے میری تکفیر کر دی. لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بندے سے سبقت لسانی ہوئی ہے، یا یہ ناسمجھی کی وجہ سے ایسی بلنٹ بات کر رہا تھا، یا کیا معاملہ تھا، یا واقعتاً دلی طور پر اس کا یہ اعتقاد تھا. اس لیے اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن.
ہمارا اس دنیا میں ظاہر پر فتویٰ لگانا بالکل نیچرل ہے، اور اس کی بالکل نبی پاک نے ممانعت نہیں کی، بلکہ اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ محتاط رہنا، اگر تم نے غلط تکفیر کی تو پھر وہ تمہارے گلے پڑ جائے گی. بس ان کو بات کر لیں گے. ایک فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، انسان دنیا اب میں یہ بھی ہے فیصلہ نا کہ کر آپ رہا نے ہے. چپ نہیں کرنا، یہ ہوتی ہے نہیں غلط لیکن بات. آپ جواب نہیں بھائی دے آپ رہے. اس سے مطمئن نہیں ہے ان کو تو بات کر لینے دینا. آپ نے چھوٹا ایک سا سوال انسان- کیا، میں نے چھوٹا سا جواب دے دیا. کیا ایک انسان خدا بن کے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے بعد؟ وہ رائٹ آپ دنیا میں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اگلے کو مسلمان کسی اور مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ نے مجھے لاجواب کر دیا. اب ان کو بات کر لیں گے. اچھا میں کر سکتا ہوں بات؟ جی کریں بات. جی اچھا، یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کی بات. آپ نے اس کی تکفیر نہیں کی علی مرزا کی، چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جس عقیدے کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم کسی کا عقیدہ دیکھیں گے اور اگر اس کی تکفیر ہمیں نظر آتی ہوئی تو ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آخرت میں کہ کیا وہ واقعی کافر تھا یا نہیں، اور اگر نہیں تھا تو وہ کفر لوٹ کے دوسرے بندے پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ ایک کنٹروڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں ایک کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے، جو کہ ہر ایک مسلک دوسرے مسلک کے خلاف دے ہی چکا ہے آلموسٹ، تو آپ نے وہ فتویٰ دیتے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ استعمال کر کے پابندیاں دنیاوی طور پہ یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ یہ احمدی جو ہیں یہ کافر ہیں اور یہ اپنے آپ کو مانیں اور ان پہ یہ ہم جو ہے ریسٹرکشنز لگائیں گے؟ یہ کیوں ہوا ہے پھر؟ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے آخرت میں تو یہ رائٹ کس نے دیا تھا مولویوں کو یہ کرنے کا، دنیا میں فیصلہ اصل میں میں نے اس سوال کا جواب پہلے دیا ہے، یا آپ نے غور نہیں کیا، یا پھر دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں، آپ اب غور کر لیجیے گا. آفتاب صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہماری عقلیں، ہماری نظریں، ہماری سمجھ، ہماری سوچ ایک لمٹ تک جاتی ہے، لیکن ایک وہ ہے جو سمیع ہے، بصیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہمارے دلوں کے جانتا ہے. ایک وہ قدرت والا ہے. اصل تو فیصلہ وہی کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کون غلطی پر ہے اور کون صحیح ہے، لیکن اس دنیا میں انسان ظاہر پر فتویٰ دیتا ہے کیونکہ اس کی جتنی نظر ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ بات طے ہے، مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ کفر کو اسلام کہنا بھی کفر ہوتا ہے. اسلام کو کفر کہنا بھی کفر ہے، لیکن کفر کو اسلام کہنا بھی کفر ہے. آپ کسی غلط عقیدے کو انڈورس نہیں کر سکتے. جو آپ کو بظاہر غلط دکھتا ہے، کفر دکھتا ہے، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ بھائی یہ کفر ہے، ہمارے علم کے مطابق تو کفر ہے. آپ اس کو جو مرضی سمجھ کر آپ اس کو اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں. اب اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسلامی حکومت قائم کی تھی، ایک اسلام کے نام پر دنیا میں واحد ملک تھا جو مذہب کے نام پر بنایا گیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساری باتیں، سب باتوں میں یہ فیل ہو گئے، لیکن یہ ایک بات، ہاں اس میں یہ کامیاب ہو گئے. لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو قانونی شکل دی ہے کہ یہ ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. یہاں پر لوگوں کو جو اسلامی نظریہ ہے وہ محفوظ چاہیے. یہ نہیں چاہیے کہ 99.99 بندے یہ مان رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ایک بندہ مدعی نبوت بھی بن کے بیچ میں پھر رہا ہو اور کہہ رہا ہوں میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. اتنا بڑا فرق جو ہے وہ اکٹھا چل نہیں سکتا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. غلط آپ کس کو کہہ سکتے ہیں، صحیح کہہ سکتے ہیں. میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. میں نے گورنمنٹ پہ اعتراض نہیں کیا، میں نے اعتراض کیا تھا کہ مولویوں کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن پاس کروایا ہے اس میں جتنے بھی فرقے تھے وہ ان سب کے مولوی جو تھے انہوں نے اپنا ایک اکٹھ کر کے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا پاس کروایا تھا. یہ رائٹ میں نے یہ پوچھا تھا کہ گورنمنٹ نے تو چلیں کر دیا، ان کے پاس جتنی میجورٹی تھی انہوں نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ کر دیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ رائٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. چلیں کہنے تک ٹھیک ہے، کوئی کسی کو کافر سمجھتا ہے، دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو جو بھی سمجھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
اس طرح کہنے کو آپ احمدیوں کو جو مرضی کہہ سکتے تھے، لیکن ان پہ جب آپ سزا دیتے ہیں، کسی پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں، تو آپ نے خود ہی یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ رائٹ ہے جزا اور سزا کا. تو کیوں یہ مولوی کون ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن بنوایا؟ میرا یہ سوال تھا، میرا گورنمنٹ پہ سوال نہیں تھا. جی اچھا، اصل میں نا جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یا سیاستدان جو ہیں ایم پی ایم این اے، وہ بھی مولویوں سے متاثر ہیں نا. وہ بھی کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جب سیاستدان شیخ رشید پیدا ہوا تھا، کسی مولوی نے اس کے کان میں اذان دی تھی. جب وہ سعد رفیق مرے گا، کوئی مولوی اس کا جنازہ پڑھائے گا. جب نواز شریف مرے گا، کوئی مولوی اس کا جنازہ پڑھائے گا. جب اس کا نکاح ہوا تھا، کسی مولوی نے پڑھایا. تو یہ تمام، میں نے خود یہ طاہر القادری کے سامنے بیٹھ کر نواز شریف اور شہباز شریف کو بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تمام سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، ان کا بھی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی مولوی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں یہ کفریہ عقائد پائے جاتے ہیں، تو آپ حکومت، آپ کو ہم نے نمائندہ بنا کے وہاں پر بھیجا اسمبلی میں، تو وہ مولویوں کے کہنے پر ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ مولویوں سے وہ متاثر ہیں. مولویوں نے ان کو ان کی زندگی جو ہے چلا رہے ہیں، وہ نکاح کر کے، جنازہ پڑھا کے، اذان ان کے کان میں دے کے. مطلب ٹھیک ہے امن عزیز صاحب، ایک سیکنڈ دیجیے گا. مطلب کہ آپ میری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہوا یہ غلط ہوا، ایسے ہی؟ یہ نہیں میں نے کہا. تو آپ نے یہی کہا ہے نا کہ مولوی ان کا سب کچھ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن بنا دیا، چلے ان کے پریشر میں. لیکن آپ اس چیز کو غلط مانتے ہیں. اب سوال مولویوں پہ کر لیں کہ مولویوں نے کیوں کیا. میں نے یہ پہلے جواب دے دیا ہے کہ مولوی اس فہم و فراست کا، اس تفہیم کا، اس فقہ کا جواب دہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. جتنی اس کی عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، اس نے اس کے مطابق فتویٰ دینا ہے، اس نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وہ کفر کو اسلام کہے گا تو بھی پکڑا جائے گا، اسلام کو کفر کہے گا تو بھی پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن. وہ کیونکہ عالم ہے، وہ جواب دہ ٹھہرا. جی بات تو بھی میں آپ سے کر رہا تھا نا، اس لیے اس نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ابھی آپ کے عقائد کے مطابق تو یہ تھا کہ جزا سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو میں نے پھر آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر یہ ایک ایکٹ ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ کانسٹیٹیوشن والا، تو آپ کے مطابق تو جزا سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو آپ پھر کھلے دل سے اس چیز کا تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں چلیں، اگر مولویوں نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کو غلط کہتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تعالیٰ. میں تو صحیح کہتا ہوں آفتاب صاحب، میں تو اس کو صحیح کہتا ہوں، بلکہ میں مولوی ہوتا میں سب سے آگے ہوتا. کس بات میں کہتے ہیں؟ بیس کیا ہے؟ بیس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مولوی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آپ کو. سنیں نا، یہ دہرائی جا رہی ہے نا بات، میں نے 2 دفعہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو عالم الغیوب ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اصل فیصلہ کرے گا. لیکن جو مفتی ہے دنیا میں، جس نے استفتاء کیا ہوا ہے، جس نے فتوے پڑے ہوئے ہیں، جس نے یہاں پر کورس کیے ہوئے ہیں دین کے، اس کے اوپر جو ڈیوٹی اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے اس کو نبھانا ہے. مفتی کے فتوے کے مطابق جو بندہ کفر کر رہا ہے، مفتی کی ڈیوٹی ہے وہ بیان کرے یہ کفر ہے، نہ کرے گا پکڑا جائے گا. مولویوں نے صحیح کیا ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا. اچھا چلے نہیں، ٹھیک ہے. میں نے جہاں تک پوچھنا تھا، میرا خیال ہے کہ جتنا سافٹ کارنر کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ جزا سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اس کا سافٹ کارنر سافٹ ہے نہیں جتنا بتایا جاتا ہے. چلیں، میں نے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا. کیا واقعی ہی یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جزا اور سزا کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اور دنیا میں آپ کسی پہ ریسٹرکشن اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ تو چلیں، آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تو مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں اگر ابھی دیکھتا ہوں تو ڈفرینس کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ انہوں مولویوں نے کیا تھا، یہ اگر لیٹ سے آپ بھی مولویوں کی جگہ ہوتے تو پھر کام یہی ہونا تھا. چلیں، یہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد بس لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں سوال میرے ابھی تک وہی ہیں. ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ، جتنے مرضی اعتراضات یہاں سے وہاں کرتے جائیں، لیکن اگر ختم نبوت کا عقیدہ جو آپ کہتے ہیں، میں نے آپ کافی ساری اور بھی آپ کے مناظرے وغیرہ دیکھے ہیں، لیکن میں تو احمدیوں کو اس حساب سے معصوم کہتا ہوں. مبشر احمد کالو صاحب کی بھی 1-2 ویڈیوز دیکھیں، وہ مبشر مفتی صاحب کے ساتھ. تو بس یہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں اس عقیدے پہ کسی کی تکفیر کر رہے ہیں تو آپ اس کو ثابت کر دیں قرآن اور سنت سے. لیکن مجال ہے کہ کوئی اس پہ بات بھی کرے.
تو اگر تو اس عقیدے کو ہی کوئی غلط ثابت کر سکے، اگر تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو میرے دل سے یہ شک دور ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ چلے ٹھیک ہے میں احمدی ہوں تو میں کسی صحیح عقیدے پہ ہوں، کیونکہ کوئی ثابت ہی نہیں کر پا رہا. لیکن کہنے کو بہت کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو 100% شور ہے، لیکن ثابت کرنے کی باری کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسرا میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ آپ پھر ظاہری بات ہے اس حدیث کے بھی مطابق 73 فرقوں والی، پھر 73 میں سے کسی ایک فرقے میں تو جانا ہے، تو پھر اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہو آپ کس فرقے کی طرف دعوت دیں گے؟ تو کیا پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کیا اس فرقے میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں جو آپ اعتراضات کر رہے ہیں؟ جی میرے یہ گزارش دو یہ ہے concept تھے. جی گزارش یہ ہے کہ ثبوت کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس قسم کا ثبوت قبول کریں گے، میں نہیں جانتا، لیکن ثبوت میری نظر میں تو ایک نہیں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں نے 29 جون 1926 کے الفضل اخبار سے وہ جنہوں نے پاکٹ بک لکھی ہے نا قاضی نذیر لائل پوری، ان کا مضمون پڑھ کے سنایا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں قاضی نذیر صاحب کہ بھائی مرزا صاحب کو ہم ایسے ہی نبی مانتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. اگر کوئی بندہ کلمہ لا پتہ ہو ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرے، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، آپ اس کو کافر کہیں گے. جو کہے کہ میں 1,23,999 انبیاء کو سچا مانتا ہوں لیکن ایک نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ فلاں نبی کو میں سچا نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو ہم ایسے ہی نبی مانتے ہیں. جو لوگ ان کا انکار کرنے والے ہیں ان کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اتنی بڑی واضح دلیل دینے کے بعد آپ کے اور ہمارے رستے الگ نہ ہوں، اور آج اگر کوئی بندہ یو ٹرن لے کے کہنا شروع کر دے نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں، آپ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں، تو یہ اپنے جو عقیدے میں تضاد ہے نا اس کو ہمارے اوپر نہ تھوپیں. آپ کے کابرین بھی یہ مانتے رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مذہب الگ الگ ہے. مرزا صاحب نے جو تعلیم دی ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم سے نہیں ملتی. یا ہم مسلمان ہیں یا آپ مسلمان ہیں، ہم دونوں اکٹھے بیک وقت مسلمان نہیں ہیں. اچھا آخری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بھائی کس فرقے کی طرف جائیں، 73 فرقے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا کام ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فالو کرنا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے کہ نبی کی سنت ہے، آپ اس کو پکڑے رکھیں. فرقہ لوگ آپ کو لاٹ کر دیں گے، آپ کو کہہ دیں گے آفتاب صاحب آپ تو بریلوی ہیں، آپ تو دیوبندی ہیں، آپ تو وہابی ہیں، آپ تو شیعہ ہیں، جو مرضی لوگ کہتے رہیں. آپ کو چاہیے کہ قرآن کی اس بات کو یاد رکھیں. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقے نہ بننا. آپ اپنے آپ کو فرقہ نہ کہیں، جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں. آپ اپنے اعمال کے جواب دیں، آپ کتاب و سنت کو فالو کریں. آپ کو فرقہ دے دیں گے، الاٹ کر دیں گے. مجھے بھی دیا ہوا ہے لوگوں نے یہ فلاں فرقے سے ہے، حالانکہ میں تمام فرقوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ابھی یہاں پوچھ لیں کوئی بندہ نہیں مانے گا، کہے گا نہیں یہ تو فلاں ہے، یہ تو وہابی ہے. کوئی دوسرا آئے گا وہ کوئی اور مجھے دے دے گا. تو جو مرضی کوئی دیتا رہے، ان کی زبان ہے. میں کہتا ہوں کہ میں قرآن کی اس بات پہ عمل کرتا ہوں. قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقے نہ بنو. مجھے کوئی فرقہ نہیں بننا ہے، جس نے بنانا ہے مجھے دینا ہے دیتا رہے. وہ بھابی کا تھا اچھی بات ہے، سنی کا تھا تو بھی اچھی بات ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اس میں ایک میرا سوال ہے. شاہد بھائی ایک سیکنڈ، میری بات ختم ہو گئی ہے. شاہد بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. میری بات ختم ہو گئی ہے، میں نے جو سوال کرنے تھے وہ سوال پورے ہو گئے ہیں، لیکن لاسٹ میں ایک دو جملہ کہوں گا کہ جو عقیدہ ہے وہ تو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ثبوت آپ مانیں گے. ثبوت تو وہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے کسی بڑے مربی سے یا اس کوئی مناظرہ کر کے انہیں کہہ دیں کہ یہ صاف دلیلیں ان کے سامنے رکھیں، دعویٰ پیش کریں تو ہم مان جائیں گے. میں آپ کی بات مان جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا دین کوئی اور ہے، پتہ نہیں ثابت کر کے ہمارا دین کوئی اور ہے. اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کس فرقے کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف آ جاؤ تو باقی سب آپ کو الاٹ کر دیں گے. تو ہمارا آپ کا دین اور نہیں ہے، اور دین عقیدے میں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے آپ کو یہ کہا یا ان کی تعلیم یہی ہے کہ قرآن اور حدیث سب سے پہلے ہے ہمارے، ٹھیک ہے.
تو بس میں بات ختم کرتا ہوں اپنی. جزاک اللہ. چلیں جی اچھا ایک بات جو آپ نے کہی ہے بڑے مربی سے بات کروانی ہے ضرور کروائیں, کسی بڑے مربی کو لائیں بات کرنے کے اچھا لیے. چلیں ٹھیک نہیں، ہو گیا. لیکن طارق آفتاب عامر- صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم طارق آفتاب صاحب. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عامر نذیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طارق آفتاب کیا حال صاحب چال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ فرسٹ اللہ کلاس. کا کرم. عامر نذیر بھائی میرے بہت ہی پرانے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ادب اور تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کروں. اور جہاں تک عامر نذیر بھائی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ہی کے بھائی بند جو ہیں عامر نذیر بھائی, وہ آپ پہ کس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں, وہ آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا اپنی ہی براڈز پر, جو آپ کے اپنے ہی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائی ہیں, جو آپ کی طرح ختم نبوت کے مجاہد ہیں, وہ آپ پہ کس طرح کے بہتان لگا رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اجماع ہے. ماشاءاللہ جی, کیا کہنے ہیں آپ کے. ویسے عامر بھائی بہت معذرت کے ساتھ آپ پیارے سے بھائی ہیں, شرم تو آپ کو نہیں آتی ہوگی ویسے یہ بات کرتے ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ احمدیوں, قادیانیوں, مرزائیوں کو جو آپ تبلیغ کرتے ہیں, پہلے جو آپ کی آدھی فیملی ہے ان کو تو آپ احمدی کر لیں میرے پیارے بھائی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو الزامات لگ رہے ہیں, بہتانات لگ رہے ہیں, وہ صرف میرے پر ہی لگے ہیں یا اور بھی لوگوں پر لگتے ہیں؟ جب آپ پر لگے یا آپ کے کابرین پر لگے تو آپ نے بتایا, آپ کے کابرین نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام پر لگا تھا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگا تھا, فلاں پر بھی لگا تھا. بھائی الزام لگانے والا ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اگر میں نے کسی پر کوئی الزام لگایا ہے, گالی دی ہے, میں اس کا جواب دے ہوں. جس نے مجھ پر لگایا ہے وہ کوئی دنیا میں کوئی انوکھی اور چھوٹی بات نہیں ہوگی, سب پر لگتے ہیں. آپ کے کابرین پر مجھ سے زیادہ شدید اور گھنونے الزام لگے, تو وہ بھی تو مرزا صاحب کے صحابہ تھے, جن کو مرزا صاحب کہتے تھے. خطبہ الہامیہ میں انہوں نے لکھا کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ صحاب رسول اللہ میں داخل ہو گیا. جن کو مرزا صاحب صحاب رسول اللہ کہتے تھے, انہوں نے آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے پر کیا کیا الزام لگائے, وہ میں زبان سے دہرا نہیں سکتا. آپ نے نہیں دہرائے, میں بھی نہیں دہراتا, معاف کیا. اچھا باقی عامر جی منصور صاحب آپ موجود ہیں, منصور صاحب آپ موجود ہیں. جی ایک سیکنڈ مجھے دیں گے پلیز. جی میں دیتا ہوں 1 منٹ. جی میں ذرا سیٹ پہ ہونے لگا ہوں. منصور صاحب موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. یہ ذرا کنٹرول کیجئے گا. ویسے تو پرانے سنگی بیٹھے ہیں, امید ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ذرا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک, جزاک اللہ. جی بات کریں. جی جزاک اللہ. اچھا وہ کیا نام ہے عامر بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم آپ اپنی براڈز پہ جو آپ کے جو ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں, جو آپ کے لنگوٹی یار ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمیں کلیئر کریں. آپ کم از کم ان کی براڈ پہ جا کے اپنے آپ کو کلیئر تو کریں میرے پیارے بھائی, کیونکہ وہ تو سارے کے سارے ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جن الزامات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی مدعی نہیں ہے. آپ کے خلیفہ کے سامنے مدعی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے, آپ میرے سامنے آ کے حلف دیں, آپ حلف موقت بازاب اٹھائیں, آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں. مباہلہ اخبار چھپتا تھا قادیان سے, میرے خلاف کون سا ثبوت لے کے بیٹھا ہے, وہ ثبوت وہ بندہ مجھے پیش کریں, میں ابھی وہاں پہنچ جاتا ہوں. اس طرح کا تو کوئی مدعی نہیں ہے جس نے ابھی تک یہ اعلان کیا ہو کہ عامر نذیر نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. کون ہے وہ مدعی, اس کا نام بتا دیں, میں چلا جاتا ہوں. جی عامر بھائی آپ آپ ٹک ٹاک وہاں پہ پہ ان جائیں کے گے تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جائیں گے نا عامر صاحب, سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈیفیمیشن کا جو ہے ایک کلوز ہو کے آپ ٹک ٹاک پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. نہیں, مجھے اس کی ضرورت ہی جگہ نہیں ہے. غلط بات- یہ آپ کا مشورہ بہت بہت مہربانی, اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پرواہ نہیں, میں تو خوش ہوں, وہ جتنا کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں. بلکہ کل آپ کے ساتھی انہوں نے بڑے لمبے, رات کو میں سو گیا تب بھی وہ براڈ لگا کے میری فوٹو لٹکا کے نا, تو کہہ رہے تھے یہ دیکھو عامر کو یہ کہا گیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی کہیں درد نہیں ہو رہی, وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, یہ بھی صحیح کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے صفائیاں دوں. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا مدعی دعوے دار ہے جو کہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ثبوت ہے, یہ میں مدعی ہوں یا یہ میرے ساتھ مدعی کھڑا ہے,
وہ بتائیں, میں اس کے پاس ابھی چلا جاتا ہوں. طارق آفتاب صاحب نے کہہ دیا ہے, وہ جی ثبوت لے کے کھڑے ہیں, ثبوت لے کر مستری فضل کریم کھڑا تھا, سکینہ کا بھائی, ثبوت لے کر مستری عبد الکریم کھڑا تھا, جن کے گھروں کو پھر آگ لگا دی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یا شیخ عبد الرحمان مصری ثبوت لے کر کھڑا تھا, جس نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا. آپ عامر بھائی تسی حاضر تے وہ تے دیکھو پھر تہاڈوں ثبوت ملتے کہ نہیں. بس ایسے ہی ہے جس طرح بشیر الدین محمود احمد صاحب حاضر نہیں ہوتے, میں نہیں حاضر ہونا چاہتا. خود کے جاوا عامر بھائی بہت ان کے معذرت, نزدیک عامر بھائی بہت معذرت ہے, لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ہے کیونکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن آپ ہی کے اپنے پیارے پیارے اور مجاہدین ختم نبوت آپ پر الزامات لگا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی میں نے نہیں لگایا, اور نہ میری یہ ہمت ہے کہ میں آپ پہ الزام لگا سکوں. جزاک اللہ, بھائی آپ میری کو بات بھی ختم ہوگی. نظر جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. تھینکس فار دا ٹائم. عامر نذیر صاحب, وہ جو ایک دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ ختم نبوت کے لیے جو آفتاب صاحب نے سوال کیا تھا, آفاق صاحب یا آفتاب صاحب, انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ قرآن مجید سے ختم نبوت کا اپنا عقیدہ ثابت کر دیں, آپ آیات دے دیں. تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی آیات بتائی نہیں. آپ نے ہمارے پہ امپوز نہیں کرنا, آپ نے ہمارے عقیدے نہیں بتانے, ہمارے عقیدے تو ہم بتائیں گے نا. آپ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے قرآن سے. اس کے بارے میں آپ نے کوئی قرآنی آیات دی نہیں. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے حدیث پیش کی تھی کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا اور اگر اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو وہ خود کفر اس میں لٹے گا. آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا, اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس میں کفر واقعی وہ کافر ہے کہ نہیں, یا کون کافر ہے, جس نے الزام لگایا یا جس پہ الزام لگا. جب اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے تو پھر دنیا میں ایک انسان یا ایک مسلمان کیا خدا بن کے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے؟ دنیا میں اس کو کیسے پتہ چلا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے؟ ان دو سوالوں کے جواب دے دیں مجھے. بھائی دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے تھے ان کو بھی تو چاہیے تھا کہ وہ غور کرتے. انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا, کیوں دیا؟ ظاہر پر فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نبی ہیں, جو بندہ ایک نبی کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, یحییٰ علیہ السلام کا, داؤد علیہ السلام کا, زکریا علیہ السلام کا, کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ایسے ہی مرزا صاحب کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا. ظاہر پر فتویٰ دیا نا. ہم بھی ایسے ہی ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بھی نبی کا اضافہ کرنے والا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. جو نبوت کا سلسلہ ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہم بھی ظاہر پہ فتویٰ دیتے ہیں, آپ بھی ظاہر پہ فتویٰ دیتے ہیں. حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اس دنیا میں آپ نے بھی ظاہر پہ فتویٰ دیا, ہم نے بھی ظاہر پہ فتویٰ دیا. باقی رہی بات وہ ختم نبوت کے عقیدے والی, بھائی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنا اپنا انداز ہے. آپ دوسرے کو پابند نہیں کر سکتے کہ میرے انداز سے آپ بات کرو. ہمارا یہ انداز ہے اور یہی اسلوب دنیا بھر میں رائج ہے. آپ کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ ہے بات کرنے کا. دنیا بھر میں یہ طریقہ رائج ہے کہ آپ اپنے مخالف کے مسلمات سے دلیل پیش کر کے اس کو خاموش کرواتے ہیں. ورنہ تو کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے آپ اپنا عقیدہ ثابت کرو, اپنا عقیدہ ثابت کرو. بھائی وہ آپ کو آپ کے گھر سے ثبوت دے کر اپنے عقیدے کا ثبوت دے رہا ہے کہ دیکھو میرا عقیدہ درست ہے. تمہارے گھر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میرا عقیدہ ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے, اس کو دلیل خصم بولتے ہیں مناظرے کی زبان میں. تو ہم مخالف کے گھر سے دلیل دیتے ہیں. ہم آپ کی کتابوں سے دلیل دے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. آپ نے وہ سلسلہ نبوت آ کے سیل کر دیا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. میرا ایک ضمنی سا سوال. اچھا کر لیں. ایک مثلا جی, تو عامر نذیر صاحب پھر آپ کے جواب سے یہ پتہ چلا کہ آپ جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ آپ قرآن سے اور پھر حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ اب آپ کے پاس قرآن سے کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے. ورنہ آپ وہ پیش کریں کہ وہ اتنی دفعہ آپ سے سوال کیا ہے, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمات سے
इतने खाइफ हैं कि जैसे ही मैं नाम लेता हूं कि आपके मुसल्लमात से मैं दलील पेश कर सकता हूं कि सिलसिला नबूवत नबी अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गया है, उनके बाद नबूवत का दावा करने वाला आपके मुसल्लमात में लिखा हुआ है, आपके बानी सिलसिला ने लिखा हुआ है, मुसैलमा कज़ाब का भाई है जो नबी पाक के बाद नबूवत का दावा करे। नबी अलैहिस्सलाम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। ये आपके मुसल्लमात से मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। आप कहते हैं कुरान से नहीं साबित कर सकते। भाई कुरान की आयत लिखकर मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है।